अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं व अक़ीमुस्सलाह यानी नमाज कायम करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है अस्सलातु इमादुद्दीन, यानी कि नमाज दीन का सुतून है। इस ग्रुप को बनाने का मेन मकसद ये है कि हमारी इर्द गिर्द हम देखें तो हमारी जो अक्सरियत है उसकी तवज्जो नमाज की तरफ थोड़ा कम है। इस ग्रुप को, इस सेशन को, इसमें मैं कोई बुलंदो बालान दावे नहीं करती, लेकिन ये कोशिश की जाएगी कि नमाज का तर्जुमा सिखाया जाए। जहाँ तक नमाज के तर्जुमे की बात है तो हम अक्सर छोटी क्लासों में इसका तर्जुमा पढ़ते ही रहते हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हमारी अक्सरियत बिलखसूस हमारी नौजवान नस्ल नमाज की पाबंदी नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती, इसकी अहमियत से नावाकिफ़ है। तो नमाज क्या है? नमाज दीन का सतून है। सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। नमाज क्या है? अल्लाह ताला का उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तोहफ़ा है। इस पर जितनी तवील गुफ्तगू की जाए उतना ही कम है। एक छोटी सी मिसाल इस तरीके से है कि अगर आपके पास किसी बड़े अफसर, किसी बड़े ओहदे वाले, किसी ऑफिसर, किसी कमिश्नर, किसी मिनिस्टर या किसी ऐसे शख्स का बुलावा आए, कॉल आए जिसकी आपकी नज़र में अहमियत है, तो आप दौड़ती दौड़ती चली जाएंगी ये सोच कर और एक फ़ख्र के साथ कि आपको किसी बुलंद ओहदे वाले ने बुलाया है। लेकिन अफसोस, अल्लाह ताला जो शहंशाह कुल है, जो खालिक व मालिक है, जो कादिर है हर चीज़ पर, दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आता है और ना हमें वो फ़ख्र महसूस होता है, ना हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और अपने अपने काम किए चले जाते हैं। हालांकि आज़ान, नमाज, इनकी अहमियत इस कदर है कि अगर ये सेशन नमाज के तर्जुमे की बजाय नमाज की अहमियत पर लगाए जाएं, ये 7 दिन तो वो भी कम होंगे। लेकिन बता चुकी हूँ कि एजेंडा क्या है, नमाज का तर्जुमा सिखाना है इस सेशन में। और अल्लाह ताला नमाज कायम करने का हुक्म देते हैं अल्लाह ताला, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज अल्लाह का बुलावा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ देखें, इस्लाफ की ज़िंदगियाँ देख लें, सब नमाज की पाबंदी करते थे। और नमाज क्या है? नमाज मालिक का एक एहसान है, नमाज हमारे पास एक एक्सरसाइज है, नमाज असल में हमें सफाई सिखाती है। और बहरहाल मौजू को तवील नहीं करना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कि इस ग्रुप के तवस्सुत से हाथ जोड़ कर मिन्नत करती हूँ उन लोगों से जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के लिए इस सेशन को अपने लिए एक सोर्स बनाइए और इसमें नमाज की पाबंदी शुरू करिए इंशाअल्लाह। इसका एक बहुत अच्छा टिप ये है कि अगर आपके पास कोई भी, जब भी आप काम कर रही हो, अज़ान की आवाज़ सुनाई दे आपको, तो आप बस फ़ौरन वो काम छोड़ें और वज़ू करें और नमाज के लिए खड़ी हो जाएं। नमाजी बनने का दुआ, इस्तिग़फ़ार और इस टिप के अलावा और कोई हल नहीं है। कोई नमाज जबर से नहीं पढ़ा सकता। अल्लाह ताला की मोहब्बत में पढ़ना शुरू कर दें। पहली बात, जो आप इसके लिए एक चार्ट बनाइए, उसको फ़िलअप करें, डेली नमाज रिमाइंडर बनाएं। और मैं दुआ करती हूँ कि कायनात, मालिक कायनात से इल्तिजा करती हूँ कि सेशन के ख़त्म होने तक हम अच्छे नमाजी बन सकें। इसके बाद आती हूँ, इस वक्त इस ग्रुप में हर तरह के, हर उम्र के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज़ तो पढ़ते हैं लेकिन वक्त पे नहीं पढ़ते और सुस्ती के साथ पढ़ते हैं। इनसे इल्तिजा करती हूँ कि इस तवस्सुत से अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। इस वक्त का मकसद हमारी नमाज़ों को बेहतर बनाना है। जैसे ही अज़ान की आवाज़ सुनी, सब कुछ छोड़े, वज़ू करके मुसल्ले पर चले जाएं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी उन लोगों की है कि जो नमाज तो माशाल्लाह पढ़ते हैं, बाकायदगी से पढ़ते हैं, अव्वल वक्त पर भी पढ़ते हैं, लेकिन नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो जो बचपन से उस्तादों ने सिखा दिया अरबी, बस वही अरबी पढ़ते चले जाते हैं, कोई महसूसात नहीं होती।
یہاں پر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے، اور جو لوگ اول وقت پر باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک سجیشن یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں ایک صحیح معنی کی کیفیت اور محسوسات ہونے چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں، جو کلمے ہمیں سکھائے گئے ہیں ان کا معنی کیا ہے، اور آپس میں آپ لوگ جس بھی کیٹیگری سے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سیشن کے اختتام تک ہم سب ایک دوسرے کو بہترین نمازوں کے ساتھ وداع کریں گے۔ ہمارے پاس بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، لیکن میں یہ نہیں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی۔ آپ جس بھی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، جس کو بھی فالو کرتے ہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ کر جانا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جسے ثنا کہا جاتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جامعہ ترمذی شریف میں ہے جہاں پر اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ سبحانک، تو پاک ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، و بحمدک، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، و تبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام بہت برکت والا ہے، و تعالی جدک، اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر سے ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اے اللہ تیری تعریف کرتے ہیں، اے اللہ تو بہت برکت والا ہے، تیری شان تو بہت ہی اونچی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ اس کا میں نے آپ کے سامنے صرف ٹرانسلیشن رکھا ہے، اگر اس کی ایکسپلینیشن میں جاؤں تو لیکچر بہت طویل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ سبھی بہت زیادہ مصروف ہیں، اور صرف ہمارا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کو ہی سمجھیں گے۔ اچھا، اب نماز میں اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا کہ جب ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھاتے ہیں کہ جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ پاک ہے، وہ ایسا پاک ہے کہ اس کے علاوہ ویسے پاکیزگی کا کوئی حقدار نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، وہ ہر طرح کی تکلیف سے، مشکل سے، پریشانی سے، ہر طرح کی برائی سے پاک ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے جو ایسی تعریف کے لائق ہے، جو سبحان ہے۔ کیا سعادت ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں، ایسا سبحان، وہ کسی بھی کوتاہی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اصل تعریف کے لائق تو تو ہے، اصل ہم تو تجھے ہی جچتی ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا نام بڑا برکت والا ہے، بڑا ہی خوبصورت نام ہے۔ اگر اللہ نام پر بولنے بیٹھا جائے تو اس پر بھی بہت وقت لگ سکتا ہے، ایسا لفظ ہے، ایسا مبارک لفظ ہے کہ اسے حروف کے پیرائے میں دیکھا جائے تو حروف کی اہمیت اور افادیت جاننے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کوئی نقطہ نہیں رکھا، ایسے الفاظ چنے ہیں، اس لفظ میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ایسا لفظ ہے، اسے سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے اس پر بہت تجربات، بہت ایکسپیریمنٹ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور بہت سارے تجربات ہوئے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ لفظ پورے انسانی جسم، پوری انسانی نس نس میں پہلے سے رچا بسا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ اگر دل کے مریض کو اللہ کا نام مسلسل سنایا جائے تو اس میں ECG آلٹرنیشنز بتاتی ہیں کہ انسان پر اس قدر اثر انداز ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا نام بہت برکت والا، یا اللہ تیری شان تو بہت بلند ہے، ایسے بلند کے شان کہ سارے جہان کی شان اس کے سامنے چاہے کچھ بھی ہو۔ ایسا ہے زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، صحراؤں کا مالک، سمندروں کا مالک، پھولوں کا مالک، انسانوں کا مالک، جانوروں کا مالک، وہ پرندوں کا مالک ہے، ہر شے کا مالک ہے، اور اس کی شان
اس کی یکتائی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کسی میں ہو ہی نہیں سکتی، وہ واحد خالق ہے، باقی تو ساری اس کی مخلوق ہے۔ پھر ہم نماز کے شروع ہی میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ، کوئی بھی تیرے سوا الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ اے مالک، تیرے علاوہ تو کوئی ہمیں غموں سے نہیں نکال سکتا، تیرے علاوہ تو ہم کچھ نہیں۔ ساری دنیا مل کر ہمیں نفع دینا چاہے تو تیرے بغیر نہیں دے سکتی، اور اگر ساری دنیا ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان بھی ہمیں کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا اگر تیری اس میں مرضی شامل نہ ہو۔ یہ ہماری ثنا تھی، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے دن میں 5 بار، تو اس پر غور کریں تو ہمیں فوراً محسوس ہو جانا چاہیے کہ ہمارا پورا دن کیسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سبحان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی طاقت، اللہ کی طاقت ہے، اللہ پاک ہے، اللہ وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہماری زندگی میں جو باقی انسان ہمیں ملتے ہیں، باقی لوگوں سے جو ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ان سے غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار اس لیے ہے کہ ہم لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، ہم اپنے قریبی لوگوں سے توقع رکھ لیتے ہیں کہ وہ مسلسل ہمیں سمجھیں، ان میں سے کوئی ہمیں کبھی بھی کوئی ہائیڈ نہ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سبحان تو صرف اللہ ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے ہمارے رب تو پاک ہے، تو اس کا معنی ہے کہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ختم ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آج سے پھر ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ توقعات صرف انسانوں سے نہیں رکھنی، بالکل بھی نہیں رکھنی، توقعات صرف اور صرف اللہ سے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ تعریف جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہے۔ یہ لفظ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، وَبِحَمْدِک، یعنی یہ لفظ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، ہمیں اصلیت بتاتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہے، ہم اچھا عمل کرتے ہیں، ہماری کوئی تعریف کرے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہے، ہم ریاکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی تعریف میں انسان پھولا نہیں سماتا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تمام تر حمد اللہ ہی کی ہے۔ یہ بات سنیں، اور پھر یہ ہمیں سکھاتی ہے ثنا کہ اللہ تیرا نام بڑا برکت والا ہے۔ یہ سب عربی کے محاورے ہیں، اگر ان کی ڈیٹیلز میں جائیں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے ایک سیدھی سلیس رکھی گئی ہے، اور جو انسان غرور کرتے ہیں اسے بھی یہ چیز اس کی بھی نفی کرتی ہے کہ غرور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر جچتا ہے، غرور صرف اللہ تعالیٰ کی اوڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تعریف کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر، ہم پلہ، ہم خیال نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، اور آج کے بعد انشاءاللہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم یہی ٹرانسلیشن اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، اور ہمارے نماز میں ہمیں ارد گرد کے خیال نہیں آنے چاہیے، ہم یہی بات رپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ سے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن آپ کو کروا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے مخلوق سے پاک ہونے کی توقع آج کے بعد نہیں کرنی۔ تعریف کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے عاجزی سیکھنی ہے۔ اس کے بعد برکت والا نام صرف اللہ ہی کا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، صرف اسی کا نام ہے جو برکت والا ہے۔ اس کے بعد غرور آج کے بعد ختم کر دینا ہے، کیونکہ شان صرف اللہ ہی کی ہے۔ اور آخر میں ہم کیا کمٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ جو نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، کسی انسان کے لیے کبھی کوئی امید نہیں رکھنی۔ انشاءاللہ ترجمہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے، اور آخر میں آپ لوگوں نے کویسچن نوٹ ڈاؤن کر لیجیے کہ آپ نے ثنا کا ترجمہ سنانا ہے، اونلی ٹرانسلیشن، بالکل کوئی بھی فالتو بات آپ نے نہیں کرنی، صرف ثنا کا آپ نے ٹرانسلیشن سنانی ہے، اور آپ نے گروپ میں اس کو سنا کر
اپنے نام کے ساتھ بھیج دینا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ تمام کلیئر ہو چکے ہوں گے پوائنٹس۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچا پکا نمازی بنائے اور ہم سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔